बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदतरीन इंसान जो फ़िरौन से ज़्यादा जाबिर, जालिम और बदबख्त इंसान था, और उसी बदबख्त इंसान की वजह से फ़िरौन अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ना ला सका और फ़िरौन काफिर और मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि फ़िरौन मिस्र की तारीख का सबसे बदतरीन इंसान था कि जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल के मुसलमानों का कत्लेआम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ़िरौन के खुदाई का दावा करने में और मुसलमानों का कत्लेआम करने और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ना लाने और फिर फ़िरौन को काफिर और मुशरिक और जहन्नमी बनाने में सबसे बड़ा किरदार उस इंसान का था कि जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। उसी इंसान का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में भी हामान के नाम से किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरौन का सबसे ख़ास दोस्त और फ़िरौन का सबसे ख़ास वज़ीर हामान कौन था, और फ़िरौन और हामान की मुलाकात कैसे हुई, और हामान ने बनी इसराइल के मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म सितम करवाए, और बिलाखिर हामान फ़िरौन को कैसे ले डूबा, और कैसे फ़िरौन उसकी वजह से काफिर और मुशरिक मरा और हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 6 मकामात पर फ़िरौन के वज़ीर हामान का जिक्र फरमाया है। हामान के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हामान मिस्र के वज़ीर का एक लक़ब हुआ करता था। जो कोई भी बादशाह मिस्र का वज़ीर मुकर्रर होता उसको हामान कहा जाता था। जैसे कि मिस्र के तमाम तर बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था, इसी तरह उन्हीं बादशाहों के वज़ीरों को हामान कहा जाता था। और बाज़ रिवायात में आता है कि हामान उस मखसूस शख्स का नाम है जो फ़िरौन मूसा का वज़ीर था और जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है। दोस्तों, हामान मिस्र का बाशिंदा था और फ़िरौन और हामान की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब फ़िरौन मजदूरी की तलाश में मिस्र की तरफ निकला। तो एक मकाम पर फ़िरौन और हामान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात देखते ही देखते दोस्ती में बदल गई, और इस तरह ये दोनों बदबख्त एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। दोस्तों, फ़िरौन वो शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल पर बेइंतहा जुल्म उठाए। अल्लाह ने उसकी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा और उस काम में आपका साथ देने के लिए आपके सगे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया। दोस्तों, फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया था और लोगों को कहता था कि मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, और जो सजदा ना करता या इनकार करता उसे वह मलून कत्ल करवा दिया करता था। इसी वजह से उसे फ़िरौन कहा जाता, यानी गुरूर और तकब्बुर से भरा हुआ। उसने जब खुदाई का दावा किया तो उसके बाद अल्लाह ने उसे मसाइब में मुब्तला फरमाया, और जब वो किसी तौर न माना तो बिलाखिर उसे गर्क नील किया। दोस्तों, फ़िरौन ने मिस्र का वज़ीर मुकर्रर होते ही हामान को अपने शहर में बुलवा लिया और उसे अपना साथी मुकर्रर किया, अपना सबसे ख़ास वज़ीर मुकर्रर कर दिया, और फिर यहाँ से उन दोनों की बदबख्ती का सफ़र शुरू हुआ। दोस्तों, फ़िरौन के हर जुल्म सितम और हर गुनाह के पीछे सबसे बड़ा किरदार हामान का हुआ करता था। मिस्र की तारीख में जितने भी मजालिम हुए और जितने लोगों का कत्लेआम किया गया और जितने लोगों को बुत परस्ती के अंदर मुब्तला किया गया और जितने लोगों को फ़िरौन को खुदा ना मानने की वजह से कत्ल किया गया, ये तमाम तर मजालिम हामान की मुशावरत और हामान के हुक्म पर किए गए। बज़ाहिर तो मिस्र का बादशाह फ़िरौन था, लेकिन फ़िरौन जो कोई भी काम करता वो अपने दोस्त हामान की मुशावरत के बगैर नहीं करता, बल्कि मिस्र में होने वाली हर बुराई के पीछे हामान की शैतानियत छुपी हुई थी। हामान फ़िरौन को जो कोई भी मशवरा देता फ़िरौन वही काम करता। दोस्तों, हामान ने फ़िरौन को मशवरा दिया कि लोगों को बुत परस्ती की तरफ बुलाओ। चुनांचे फ़िरौन मलून ने लोगों को बुत परस्ती पर लगा दिया। कौम तो बुत परस्ती की तरफ माइल हो गई और फ़िरौन की बातों पर अमल करने लगी। लेकिन बनी इसराइल की कौम जो कि अंदर से अभी भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थी, सो उन्होंने बुत परस्ती से साफ इनकार कर दिया। बस फ़िरौन मलून उन पर ज़्यादती कर और तमाम नीच काम बनी इसराइल के ज़िम्मे किए और उन पर मज़ालिम ढाता। 20 बरस क्या गुजरे कि इसके बाद फ़िरौन ने लोगों को पुकारा और कहा, मैं तुम्हारा रब हूँ, यानी उन सब बुतों में सबसे बड़ा खुदा मैं हूँ, मुझे ही सजदा करो और माबूद जानो और मेरी परस्तिश करो, और जो कोई ऐसा करेगा उसे नवाजा जाएगा और जो इनकार करेगा उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। बस वहीं से लोगों ने फ़िरौन को पूजना शुरू किया और इसी तरह 40 साल का अरसा गुजरा और कहा, अब से मैं तुम्हारा रब हूँ और मेरी परस्तिश करो। तो कोई फ़िरौन को पूजने और सजदा करने वाले थे, उन्हीं पर खूब
نوازش کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اللہ کے ماننے والوں سے فرعون قیدیوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو حقیر سمجھتا تمام کام ان سے کرواتا، عورتوں سے اپنی خدمت کرواتا اور ان کی عزت و وقار نہ کرتا۔ ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا بنی اسرائیل سے تھی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھی، اور وہ اپنے حسن و خوبی اور عادات و خصائل اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ انہیں فرعون نے اپنے نکاح میں رکھا تھا، اور بعضوں نے کہا کہ فرعون نے انہیں اپنی عقیدت مند سمجھ کر عزت کے ساتھ اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، مگر وہ اپنے دین میں مضبوط تھی اور کوئی کام خلاف شریعت نہ کرتی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان کی ہے، ان میں سے ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ دوستو، ایک مدت تک بنی اسرائیل فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت گزاری میں گرفتار رہے۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت گزاری اور بار برادری میں رہتے اور صبر کرتے، پھر بھی اپنے دین کے خلاف نہ چلتے، اور شب و روز اللہ کی یاد اور استغفار میں مصروف رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ دوستو، فرعون کے ہر ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا ہوا کرتا تھا۔ دوستو، فرعون جو کوئی بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوئی ہوتی تھی۔ حامان فرعون کو جو کوئی بھی مشورہ دیتا، فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر حامان کو فرعون سے بڑا ظالم اور جابر اور بدترین انسان قرار دیا گیا۔ دوستو، جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے سینے ابھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو ان پر بہت زیادہ غضبناک ہوا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کی قوم سے لیا جاتا تھا۔ دوستو، جب فرعون کا ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معبود فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں، شاید میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ پہلی نعمت تجھے جو عطا فرمائے گا وہ یہ ہے کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور تو کبھی بیمار نہ ہوگا، اور دوسری نعمت اللہ تجھے جو عطا فرمائے گا وہ یہ کہ تو ایک ملک کا بادشاہ بنے گا۔ اگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اس ملک کی بادشاہت تو تجھے اللہ کی نافرمانی کے باوجود ملی ہے۔ تو سوچ کہ اگر اللہ کی فرما برداری کرے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں تو اللہ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئی اور فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، اللہ کی نعمتوں پر تو اپنی جان کو قربان کر دے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زار و قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ہی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سن کر فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ ایک بار میں اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ چاہوں گا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون سے کہنے لگی کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں، لیکن چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر تھا، لہٰذا فرعون مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرا حامان کو بتایا، اور فرعون حامان سے پوچھنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔
حامان نے جیسے ہی فرعون کی یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زار و قطار رونے لگا اور اپنے گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پر مارا اور شور و غل کرنے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کیسے کی؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کی تابع ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرعون کا وزیر یعنی حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی ہے، جبکہ پوری کائنات آپ کی ہے اور آپ پوری دنیا کے رب ہیں۔ اس طرح حامان فرعون کو بھڑکانے لگا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں اور خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہی ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس طرح حامان فرعون کو غرور اور تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بہکانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ فرعون نے جب حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور اور تکبر میں آ گیا اور غرور اور تکبر میں آ کر آخر خود کو خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح فرعون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اور فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا اور جہنمی قرار پایا۔ دوستو، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور فرعون بارہا سمجھانے کے باوجود اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور کئی بار اللہ کے عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا، تو اللہ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرعون کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں، اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو گئے۔ فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام تر مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا، اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے، اور معاذ اللہ سب کو قتل کر دینا۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک دریائے نیل کے کنارے پر مارنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے مارا تو دریائے نیل میں سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نے دریائے نیل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے اندر داخل ہو گیا۔ جب فرعون کا لشکر سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا۔ دریائے نیل اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو آتے ہوئے دیکھا تو فرعون بلند آواز سے چلایا اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا، اور میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر میری قوم بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی۔ اس طرح جب فرعون غرق ہونے لگا تو وہ دعا مانگنے لگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کو نہ مانگ سکے، اور فرعون اس وقت اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ تھا۔ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ آج بھی اس کی لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اس سارے واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے کہ بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔
ان آیات میں اللہ نے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم دریائے نیل کے قریب تبزیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے دریافت کیا، جس سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ اس کے جسم سے غلافوں کو تارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی کھلی علامت تھی۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ محمد احمد دعوت الرسل میں لکھتے ہیں کہ اس کی لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد ہے، جیسے کسی حیوان نے اسے کھا لیا ہو۔ غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ فیصلے الہی کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ دوستو، قوم فرعون پر نازل کیے گئے یہ عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت ہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اتنے سارے مسلم ممالک اور 2.5 ارب مسلمان جس ذب و حالی اور تنزلی کا شکار ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن سود کو برا نہیں سمجھتے۔ رشوت لینا اور دینا مجبوری گردانا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائے جو اس کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔